बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। एक दफ़ा फिर नाज़रीन, पुराने वारदातियों ने अदलिया को दबाव में लाने के लिए पुराने खिलाड़ियों ने नई चाल चल दी। मरियम नवाज को अदालतों को सजाओं से बचाने के लिए अपने ही एक मुबैना करीबी साथी से लंदन से एक एफिडेविट दिलाया। पहले एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया, अब अदलिया को बदनाम करने की गहरी साजिश का इंकशाफ हो गया। कहा जा रहा है कि मुबैना जज कोई अच्छी शोहरत नहीं रखते। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जब वो जज थे तो 2018 में चीफ जस्टिस साकब निसार साहब ने उनकी मौजूदगी में ऑनरेबल एक जज साहब हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के उन्हें कोई गैर कानूनी हिदायत की। नाज़रीन, इससे पहले ये खिलाड़ी बड़े समझदार हैं। जब भी इनके खिलाफ कोई अदलिया में केस आता है तो ये उनकी करैक्टर असैसिनेशन की एक बड़ी स्कीम चलाते हैं। कहा जा रहा है कि इन राना शमीम जज के बेहल्फे बयान के पीछे भी लंदन प्लान का हिस्सा है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के बारे में मोहतरम हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने 17 नवंबर को तलब किया था और वो कानूनी माहिरीन कहते हैं कि उनकी सज़ा बढ़ जाने की तवक्को थी। मरियम नवाज को नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग का सरबराह बनाने के लिए एक ऐसी चाल चली जिससे अदलिया डर कर बैकफुट हो जाए और मरियम नवाज के खिलाफ कोई फैसला ना करे। यहाँ तो ये जज साहब केस ही ना सुने कि इन्हें कहा जाए कि ये कंट्रोवर्सी हो गई है, ये इन्हें साबिक चीफ जस्टिस ने हदायत की थी, यहाँ ये केस किसी दूसरे जज के पास चले जाए और उन्हें टाइम मिल जाए। नाज़रीन, याद रखें कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत को उतारा गया, सुप्रीम कोर्ट से उनको सज़ा हुई, तो उस वक़्त भी उन्होंने कहा कि 5 जज साहबान को उठा के बाहर फेंको। अदलिया और फौज के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई जिसको टीवी में लातदा था, जिस पर इनके 2 अरकान असम्बली निहाल हाशमी और तलाल चौधरी अदालतों से सज़ा भी पा चुके हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दर्जनों दफ़ा आर्मी चीफ के रिज़ाइन और DGISI जनरल फैज़ हमीद के रिज़ाइन का मुतालबे किया। उनके मुतालबे के पसे पर्दा साहिब इल्म लोग कहते हैं कि ये प्लानिंग थी कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट दबाव में आ जाए और दोबारा इनको हुकूमत में लाने के लिए कोई रुकावट ना डाले और इनकी मदद करे। जब अदलिया ने कहा कि आप कानूनी मामला अदालतों में ही देखें और एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी, अगर आपका सियासी मामला है तो पार्लियामेंट में हल करे। उसके बाद इन्होंने दोनों अदारों को, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को, अपने टारगेट पर रख लिया और हर जलसे में इनके खिलाफ गुफ्तगू करती रही। इससे पहले मरियम नवाज साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब पेशी पर गई तो कहा कि उनके केस पर असरअंदाज DGISI फैज़ हमीद साहब होते हैं और उन्होंने मीडिया टॉक में भी संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए। इसी तरह नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत कुछ लोग आर्मी चीफ और फैज़ हमीद का खिलाफ बयानात देते रहे। अब चंद रोज़ कबल एक प्लानिंग की गई लंदन में कि मरियम नवाज को अगर 17 नवंबर को सज़ा हो जाती है या उसकी सज़ा बरकरार रहती है या सज़ा बढ़ा देती है तो मरियम नवाज का सियासी फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, जिस पर नवाज शरीफ ने अपने आइनी माहिरीन और बाज़ लोगों को तलब किया और कहा कि उन्होंने अपने आइनी माहिरीन से पूछा कि मरियम नवाज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस का क्या स्टेटस है। तो उन्होंने कहा ये केस हम हार सकते हैं क्योंकि मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर के खिलाफ बड़े एविडेंस है। तो फिर उन्होंने कहा उसको बचाने के लिए क्या तरीका। उन्होंने कहा जिस जज के पास ये केस लगा है उसे ही मुतनाज़ा बना दिया जाए और उसके खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाए, जिस पर कहा जाता है कि राना शमीम जो गिलगित बल्तिस्तानिया में जज रहे थे उनके बाद लोगों के साथ करीबी राब्ते थे। इस मौके पर राना शमीम से राब्ता किया गया और उन्हें लंदन बुलाया गया। लंदन बुलाया गया तो उन्हें इस बात पर फोर्स किया गया कि आप मौजूदा इस केस में हमारी क्या मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो गिलगित बल्तिस्तानिया में था तो मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। याद रखें कि इससे पहले अदलिया को दबाव में लाने के लिए नैब अदालत के जज के बारे में भी एक वीडियो मुस्लिम लीग नून जारी कर चुकी है जिसकी सरपरस्ती मरियम नवाज ने की थी और दीगर कायदीन बैठे थे।
رانا شمیم جج صاحب نے انہوں نے ایک لندن میں خط لکھا اور اس کی نہ پاکستانی عدالت کو پہنچا، نہ پاکستان کے کسی سرکاری ادارے کو پہنچا، نہ اس پر انویسٹیگیشن شروع ہوئی، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، کہو حال اس کا کچھ دور تک نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن اچانک ایک اخبار میں خبر شائع آ جاتی ہے کہ ثاقب چیف جسٹس ثاقب نثار نے رانا شمیم کی موجودگی میں ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب کو کہا نواز شریف اور مریم باہر نہ آئے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی احمقانہ چال ہے پرانے کھلاڑیوں نے، ایک نیا بیروپ تان کے چال چلی ہے جس کی ناکامی واضح نظر آتی ہے۔ اگر اس وقت کے چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے ثاقب نثار کے ہوئے رانا شمیم ان کے سامنے کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ اگر بیٹھ سکتے بھی تھے تو کیا چیف جسٹس اتنے ناسمجھ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات اگر کرنی بھی ہے تو کسی عام جج کے سامنے کرے؟ ان سے تو ٹائم لینے کا پڑتا ہے۔ گلگت بلتستانی جج کی کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ چیف جسٹس سے اپوائنٹمنٹ لیے بغیر ان سے مل جائے؟ لیکن ناظرین، اس پر کہا جاتا ہے کہ یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے تو اس پر بھی رانا شمیم صاحب کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جس کی کنفرمیشن نہیں، یہ پی سی او کے تحت جج ہوئے اور بری شہرت کی وجہ سے نکال دیے گئے۔ اس طرح گلگت بلتستانی بار نے بھی ان کے بارے میں کرپشن کی قرارداد منظور کی ہوئی ہے، اس کو باقاعدہ اخبارات اور میڈیا میں شائع کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری آج سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا یہ خبر ٹی وی پر دیکھ کر یا مجھے بھی جب پتا چلا تو میں حیران رہ گیا کہ اس خبر کا میرے ساتھ کیا واسطہ ہے۔ مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ رانا شمیم نام کا کوئی بندہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا تھوڑی دیر جب میں نے سوچا تو مجھے یاد آیا کہ میں 2018 میں ثاقب نثار صاحب اپنے بیوی اور بچوں کے ہمراہ گلگت بلتستانیہ گئے، وہاں رانا شمیم ان کے آگے پیچھے پھرتے رہے اور ان کو کہا کہ سر آپ نے میرے بعض کیس، انہوں نے کہا جاتا ہے کہ رانا شمیم نے گلگت بلتستانیہ میں بعض لوگوں کو مراد دینے کے لیے غلط فیصلے کیے تو آپ اسے سیٹسفائی کر دیتے ہیں، جس پر ثاقب نثار صاحب نے انہیں کہا کہ میں اس وقت بچوں کے ساتھ آیا ہوں، میں قانونی بات نہیں کوئی کر سکتا، آپ کوئی اور بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے روزانہ میرے پاس صبح آ جاتے اور کہتے کہ جی مجھے کوئی خدمت دیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اس دوران میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان کے بارے میں بہت ساری شکایات آتی تھی کہ یہ ٹی ڈی سی پی اور بعض ایسے لوگوں کو مراد دیتے تھے جو ان کا اختیار نہیں تھا، تو میرے پاس کیس آتے تھے تو سرٹیفائڈ کر دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ پھر میرے پاس ایک دفعہ آئے اور انہوں نے کہا کہ سر میری ایکسٹینشن ہونی ہے، آپ مہربانی کریں، تو کہتے میں نے انہیں انکار کر دیا کہ اس سے میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوں، آپ کی ایکسٹینشن وزارت قانون نے کرنی ہے اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ ثاقب نثار کے مطابق، چیف جسٹس صاحب کے مطابق، کہ ایک دفعہ رانا شمیم صاحب کی وائف انتقال کر گئی تو انہوں نے انہیں ٹیلی فون کیا رانا شمیم کو کہ ان کی اس کے افسوس کے اظہار کے لیے انہوں نے رانا شمیم صاحب سے کہا آپ کی بیوی کے انتقال کا پتہ چلا تو میں افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ثاقب نثار صاحب کو رانا شمیم نے کہا آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تو ثاقب نثار صاحب کے مطابق انہیں یاد، تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے کیا زیادتی کی ہے؟ اس پر انہوں نے کہا آپ نے میری ایکسٹینشن نہیں ہونے دی، آپ نے افتخار چودھری چیف جسٹس، تو انہوں نے کہا میں نے اس کو کہا بھائی میرے پاس تو آپ کا کیس آیا ہی نہیں، وہ تو وزارت قانون کرتی ہے، نہ میرے پاس کبھی کیس آپ کا آیا ہے، نہ میں نے مخالفت کی ہے، نہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا اس دوران انہوں نے گلے شکوے کیے، جس کے بعد ہم نے ناظرین گلگت بلتستانیہ میں بعض لوگوں سے رابطے کیے، وہاں کے ریٹائرڈ جج صاحبان اور وکلا سے، تو انہوں نے کہا کہ رانا شمیم کی شہرت وہاں اچھی نہیں تھی، وہاں کے کاروباری حضرات سے ان کے قریبی مراسم تھے تو وہ کسی بھی بڑی چیز پر بڑا سٹے دے دیتے تھے، جس پر ثاقب نثار صاحب کو جب بات ان تک جاتی تھی تو وہ قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان کو سٹے کو روک دیتے تھے۔ ناظرین، اس موقع پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ان کا معاملہ تھا کیا۔ ہمارے نے جب آزاد ذرائع سے رابطے کیے تو انہوں نے کہا کہ رانا شمیم مسلم لیگ نون سے قریبی مراسم رکھتے ہیں۔
گلگت میں بھی ان کی کوئی شہرت قابل تعریف نہیں تھی. جب وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل سندھ میں رہے تو ان کے خلاف بہت زیادہ سکینڈل آئے، اور اس کے باوجود یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی سی او کے تحت وہ کبھی شاید جج رہے ہوں گے. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن بھی ایک سیاسی جماعت کے خرچے پر گئے، ان کے رابطے کیے گئے. کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 2 ماہ میں ایک سیاسی جماعت سے ان کے قریبی رابطے ہوئے تھے، جس پر انہوں نے اس چیز کو سابق چیف جسٹس کے بارے میں وہ منسوب بات کی کہ جب وہ 3-4 سال ہو گئے ریٹائرڈ ہوئے، اگر ایسا ہی بات تھی تو رانا شمیم نے قانونی نکتہ ہے اس وقت اس پہلو کو اجاگر کیوں نہیں کیا. چلیں جی، اب جیسے ہی ریٹائرڈ ہو گئے اس کے بعد کیوں نہیں کیا. اب جب مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا کیس بالکل قریب آ رہا ہے، 17 نومبر کو چند دن بعد کیس ہے، اور آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق ان کے کیس میں جان نہیں، ان کی سزا میں اضافہ ہو سکتا ہے. کیا اب لندن بیٹھے نے یہ پلان کیا ہے کہ ایک تو شہباز شریف کو سیاست سے دور کیا جائے، اگر مریم نواز پر دباؤ عدلیہ پر ڈالتے ہیں اور عدالت ڈر جاتی ہے، عدالت خوف میں آ جاتی ہے اور مریم کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے، تو شہباز شریف کی بجائے مسلم لیگ کی صدارت مریم نواز کو دی جائے. کیا نواز شریف نے ایک تیر میں 2 شکار کیے؟ ایک عدلیہ کا خوف زدہ کیا اور ایک اپنے بھائی کی جگہ اپنی بیٹی کو لانے کی. لیکن یہ فیصلہ تو نون لیگ کا اندرونی فیصلہ ہے، اس میں تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس لیٹر پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منیلا صاحب نے سخت ایکشن لیتے ہوئے، سو موٹو لیتے ہوئے اخبار کے مالک، صحافی اور سب کو فوری طور پر طلب کر لیا. اطہر منیلا صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جج صاحبان پر پورا یقین رکھتے ہیں اور عدلیہ پر اس قسم کے سنگین الزام لگانا ایک ایفیڈیوٹ پر اس بات کا حقیقت کوئی نہیں، جبکہ نہ یہ کیس کسی عدالت میں زیر سماعت ہے، نہ کوئی ادارہ اس کی تحقیقات کر رہا ہے. ثاقب نثار کے مطابق ان کو 5 سال بعد، پہلے بھی نون لیگ ان سے ناراض تھی کیونکہ انہوں نے میرٹ پر عمران نواز شریف وہ فیملی ہے نون لیگ جو ماضی میں سپریم کورٹ پر بھی حملہ کر چکی ہے. جسٹس قیوم کے بارے میں ان کی ویڈیو بھی آ چکی ہے، اور اسی طرح جب کوئی جج ان کا کیس سنتا تھا یا اسٹیبلشمنٹ ان کے بارے میں کوئی انکوائری کرتی تھی تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور وہ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے. ثاقب نثار سے جب میں نے ان سے بات کی باقاعدہ تو انہوں نے کہا مجھے بھی بہت قسم کا دباؤ ڈالا گیا، مگر میں نے آئین اور قانون کی حکمرانی کو پکڑے رکھا اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا. شاید مسلم لیگ نون کو یہ رنج ہو، جبکہ میں نے جو بھی فیصلے کیے آئین اور قانون کے مطابق کیے. ایک جج کا کام ہوتا ہے جو ایویڈنس اس کے سامنے آئے اس کے مطابق فیصلہ کریں. انہوں نے کہا کہ میرے جانے کے 5 سال بعد اس قسم کا پروپیگنڈا مسلم لیگ نون کی ماضی میں بھی بیانات لیڈروں کے ہیں، لیکن میں نے صاف ستھری نوکری کی ہے. اگر مجھے خود نون لیگ نے بہت طریقے سے سفارشیں کی تھی، لیکن میں نے کہا تھا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے جج صاحبان کسی خوف اور لالچ کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. نہ میں نے یہ خوف کیا کہ میری سپریم کورٹ پر حملہ ہو سکتا ہے، نہ میں نے ماضی میں جھکا، میں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا. رانا شمیم کے اس بیان پر سے انہوں نے لا تلقی کا اظہار کیا کہ انہیں کہا کہ وہ صرف انہیں اس وقت ملے تھے جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ گئے تھے. اب رانا شمیم سے پوچھا جائے، انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ انہوں نے بیان کس کے کہنے پہ دیا اور اس بیان کو ایک اخبار میں شہ سرخی سے کس طرح شائع کر دیا گیا جس میں سابق چیف جسٹس اور موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے بارے کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہو، دباؤ ڈال کر جھوٹا اور جھوٹی سزا دینے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ ججوں میں یہ روایات نہیں رہی. تاہم ایک حکومتی پارٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے سابقہ نواز شریف کے بارے میں جو ادارے ان کی بات نہیں مانتے، میڈیا ہو، جنگ اخبار کو انہوں نے بند کرا دیا تھا 98 پر، عدلیہ ہو، سپریم کورٹ پر انہوں نے حملہ کرا دیا تھا، جنرل مشرف صاحب کو انہوں نے سیک کر دیا تھا جب وہ بیرونی ملک دورے پر گئے تھے. تو اس سیاسی جماعت کا ماضی ہے کہ وہ ان کے بارے میں جو ادارہ کوئی انویسٹیگیشن کرے ان کے خلاف پروپیگنڈا اور کریکٹر اسیسینیشن ایسی کرتے ہیں کہ ادارے ڈر کے یہاں تو ان کے حق میں فیصلہ کر دیں یا کیس الگ کر دیں. کیا 17 نومبر کو اسلام آباد میں ہونے والی سماعت موجودہ جج صاحب ہی کریں گے یا اس کے پروپیگنڈے سے ہٹ کر پیچھے ہٹ جائیں گے اور مریم نواز کی سزا کو مزید ٹائم مل جائے گا؟ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی. رانا شمیم کے ساتھ جس کے ساتھ بہت زیادہ قریبی مراسم ہے، ان قریب ان کی گفتگو
کن سے مراسم ہے، کہاں کہاں ملے، ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کریں گے جیسے ہی آپ کے پاس آتی ہے۔ ناظرین، حکومتوں کو، سیاستدانوں کو چاہیے کہ اداروں کو اپنی لپیٹ میں نہ لائیں، ان کی کریکٹرائزیشن نہ کریں، اور اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں اور آئین اور قانون کے مطابق اپنا اختیارات استعمال کریں۔ اس طرح ملک کے اداروں کو بدنام کرنا اور حکومت کو بدنام کرنے سے عوام مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔